اسٹارٹ کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. സന്മാന്യനെ മഞ്ച് പധാരില ട്രസ്റ്റിഗൺ સદરી મહોતરમ સંસ્થાના પ્રિન્સિપલ શ્રી મૌલાના હસદુલ્લા સાહેબ અને અહીંયા મારી સામે બેઠેલા મારા વહાલા બાળકો અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, ડીકેટીઆઈ તરફથી હું મહેબૂબ આજે 15મી ઓગસ્ટ 77 સ્વતંત્રતા દિનના દિવસે આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરતા હર્ષની લાગણી અનુભવું છું. પ્રોગ્રામની શરૂઆત કરું તે પહેલા बे पंक्ति जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा. વધારે સમય ન લેતા હું પ્રોગ્રામને આગળ ધપાવીશ. પ્રોગ્રામની શરૂઆત કરતા પહેલા આપણે કુરાન મજીદ એટલે કે કિરાત થી શરૂઆત કરીશું અને હું સ્ટેજ ઉપર આમંત્રણ કરવા ચાહીશ મદરસાના સ્ટુડન્ટ શ્રી ઇન્ઝિમામ ને કે તે આવે અને પ્રોગ્રામનો આવાજ કરે. ઇન્ઝિમામ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما
أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العظيم. ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ تمہارو آواز میں آدھے تیز قرآن تلاوت کرتا رہنا. جی بھائی આગળના વક્તાને બોલાવતા પહેલા મને એક પંક્તિ હજી અહીંયા પેશ કરવાનું મન થાય કે બચ્ચે મન કે સચ્ચે સારી જગ की आंख के तारे ये वो नन्हे फूल है जो अल्लाह को लगते प्यारे. આ પંક્તિ સાથે હવે હું સ્ટેજ ઉપર આમંત્રણ આપવા જઈ રહ્યો છું મોહમ્મદ પાલનપુરીને કે જેઓ તરાનો આપણી વચ્ચે પેશ કરશે. પ્લીઝ કમ ઓન ધ સ્ટેજ મોહમ્મદ પાલનપુરી. अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है, ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है, ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है. हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है, ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है, ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है. मुंबई है जिसकी आंखें और दिल्ली जिसका दिल, जुल्फ कलकत्ता है जिसकी लखनऊ जिसका है दिल. मुंबई है जिसकी आंखें और दिल्ली जिसका दिल, जुल्फ कलकत्ता है जिसकी लखनऊ जिसका है दिल. इसके हर एक शहर की अपनी अलग पहचान है, ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है, ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है. वादी कश्मीर है इस देश में जन्नत निशान, देश की मिट्टी उगलती है सदा सोना यहाँ. वादी कश्मीर है इस देश में जन्नत निशान, देश की मिट्टी उगलती है सदा सोना यहाँ. इस मुबारक सरजमी पर फजल रब अरयान है, ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है, ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है. हमको अपनी जान से प्यारा है हिंदुस्तान है, ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है, ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है. ताजमहल इस देश में मौजूद दिल्ली का किला, आज भी असलाफ की यादों का है एक सिलसिला. ताजमहल इस देश में मौजूद दिल्ली का किला, आज भी असलाफ की यादों का है एक सिलसिला. सारे आलम में निराली इस वतन की शान है, ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है, ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है. हमको अपनी जान से प्यारा है हिंदुस्तान है, ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है, ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है. इसकी आजादी के लम्हों में गूंजते हैं चार सू, देश की मिट्टी में शामिल है शहीदों का नगो. इसकी आजादी के लम्हों में गूंजते हैं चार सू, देश की मिट्टी में शामिल है शहीदों का नगो. शहर हर बच्चा इसका यानी को सुल्तान है,
اے وطن تیرے لیے جان اور دل قربان ہے، اے وطن تیرے لیے جان اور دل قربان ہے۔ ہم کو اپنی جان سے پیارا یہ ہندوستان ہے، اے وطن تیرے لیے جان اور دل قربان ہے، اے وطن تیرے لیے جان اور دل قربان ہے۔ اشفاق ہو بھگت سنگھ ہو بسمل ہو یا شوکت علی، گاندھی ہو آزاد شیخ الہند مدنی سے غلی، اشفاق ہو بھگت سنگھ ہو بسمل ہو یا شوکت علی، گاندھی ہو آزاد شیخ الہند مدنی سے غلی، کاوشوں سے ان کے آزاد ہندوستان ہے، اے وطن تیرے لیے جان دل قربان ہے، اے وطن تیرے لیے جان دل قربان ہے۔ ہم کو اپنی جان سے پیارا یہ ہندوستان ہے، اے وطن تیرے لیے جان دل قربان ہے، اے وطن تیرے لیے جان دل قربان ہے۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کا ہے پیارا چمن، یہ شہیدوں نے کہا ہے جھوم کر دارو رسن، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کا ہے پیارا چمن، یہ شہیدوں نے کہا ہے جھوم کر دارو رسن، ہم نہ سمجھیں گے اگر یہ بات تو نقصان ہے، اے وطن تیرے لیے جان دل قربان ہے، اے وطن تیرے لیے جان دل قربان ہے۔ ہم کو اپنی جان سے پیارا یہ ہندوستان ہے، اے وطن تیرے لیے جان دل قربان ہے، اے وطن تیرے لیے جان دل قربان ہے۔ ہم کو اپنی جان سے پیارا یہ ہندوستان ہے، اے وطن تیرے لیے جان دل قربان ہے۔ Kami naga bahari kami aje kali nota soli jaga lurus soli ava naga berita yang sau sambil aja kau hari next ne sambil hari pembinaan terus Gujarati speech apa mate Rehan Dakoran jiwa standard 9 માં બની રહ્યા છે તેઓ આઝાદી માટે આપણને અનેક પ્રકાશ કરશે તો તમારા સ્ટેજ રેહાન अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। તમામ શ્રોતાગણ, આજે હું 15મી ઓગસ્ટ વિશે મારું વક્તવ્ય રજૂ કરીશ। ભારત દેશમાં 3 રાષ્ટ્રીય તહેવારો ઉજવવામાં આવે છે। 15મી ઓગસ્ટ એટલે કે સ્વાતંત્ર્ય દિવસ, 26મી જાન્યુઆરી એટલે કે પ્રજાસત્તાક દિવસ અને 2 ઓક્ટોબર એટલે ગાંધી જયંતિ। એમાં આજે સ્વાતંત્ર્ય દિવસ છે, તો ચાલો આપણે 15મી ઓગસ્ટ વિશે જાણીએ। 15મી ઓગસ્ટ ભારત માટે એક અતિ મહત્વનો દિવસ છે। આ દિવસે આપણે આપણી આઝાદીની ઉજવણી કરીએ છીએ। 200 વર્ષની ગુલામી બાદ ભારત દેશને આઝાદ કરવા માટે આપણે સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓએ ઘણું બલિદાન આપ્યા હતા। અસહકાર આંદોલન, અહિંસા આંદોલન, રેશમી રૂમાલ આંદોલન થી લઈને સશસ્ત્ર સંગ્રામના આંદોલન સુધી દરેક ક્રાંતિકારીએ દેશની આઝાદી માટે પોતાનું યોગદાન આપ્યું। આપણા શહીદોએ આપણને સ્વતંત્ર દેશ આપ્યો। 15મી ઓગસ્ટ 1947 ના રોજ મધ્યરાત્રે ભારત વિશ્વ સામે એક સ્વતંત્ર રાષ્ટ્ર તરીકે ઉભરી આવ્યું। લાલ કિલ્લા પર તિરંગો લહેરાયો અને જવાહરલાલ નહેરુજીએ દેશને સંબોધિત કર્યો। આ દિવસ ભારતીય ઇતિહાસનો એક નવો અધ્યાય હતો। આઝાદી બાદ આપણા દેશે ઘણી પ્રગતિ કરી છે। વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં ઘણું યોગદાન આપ્યું છે। આપણને લોકશાહીની વાહ મજબૂત બનાવે છે। પણ આજે પણ 15મી ઓગસ્ટનું મહત્વ ઓછું થયું નથી। આ દિવસ આપણને એ યાદ અપાવે છે કે આપણી આઝાદી કેટલી કિંમતી છે, તેને આપણે સંભાળીને રાખવી જોઈએ। આ દિવસ આપણને દેશની પ્રત્યેની આપણી જવાબદારી યાદ
પર્વ છે. આ દિવસ આપણને આપણા સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓના બલિદાનને યાદ કરવાની તક આપે છે. આ દિવસ આપણને એક થઈને દેશના વિકાસમાં યોગદાન આપવાનો સંકલ્પ લેવાની તક આપે છે. આમ આપણે બધા મળીને ભારતને મજબૂત, સમૃદ્ધ અને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવી શકીએ છીએ. સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓને સન્માન, વિકાસનો સંકલ્પ, દેશ સેવાની ભાવના જગાવી, લોકશાહીનો ઉત્સવ. આજના યુગમાં તમે આપણું ભવિષ્ય છો. તમારી શક્તિ, મનોબળ અને વિચારશ્રેણી આપણા દેશને આગળ વધારશે. તમારે નિરંતર શીખવાનું છે, વધારે મૂલ્યો સાથે આગળ વધવાનું છે અને આદર અને ઈમાનદારીથી કામ કરવાનું છે. અસ્સલામુ અલૈકુમ. ખૂબ સરસ. રેહાન આપણને આઝાદી શું છે તેના જાણ પીવડાવી રહ્યો હતો. ખૂબ જ સરસ રેહાન. હવે આગળના વખત આ પાસે જઈએ અને હવે આપણે ગુજરાતી Assalamu alaikum everyone. Today we gather here to celebrate a very special day, the 15th of August, our Independence Day. It was on this day in 1947 that our country India gained freedom from British rule. Before 1947, India was not free. Many brave men and women fought for our country's freedom. They faced many difficulties and made great sacrifices. Some of the great leaders who fought our freedom were Maulana Azad, Ashfaqullah Khan, Maulana Hassan Bukhari, Muhammad Ali Zohar, Maulana Qasim Nanotwi, and many others. Because of their hard work and determination, we are able to live in a free country today. On this day, we should remember their sacrifices and be grateful for the freedom we enjoy. Independence Day is not just celebrating for our freedom. It's also a time to think about our responsibilities as citizens of India. We should work hard in our studies, respect our elders, and be kind to everyone. By doing this, we can contribute to make our country even better. We should be proud of our rich culture and heritage and work together to make our country, to make India a better place for everyone. Let us also remember the soldiers who protect our country and keep us safe. As young students, we have the power to shape future of our nation. Let's promise to be good citizens and make our country proud. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum. ખૂબ સરસ. આપણે સૌ પ્રોગ્રામના અંત તરફ જઈ રહ્યા છીએ. રેહાન, એક તંત્ર સાથે આ प्रोग्राम में लास्ट वक्त में बोलावा प्रयत्न मेरे मेरे देश की धरती सोना ओने के लिए मोटी मेरे देश की धरती. હવે આપ આપણે સૌ એમને સાંભળવાના છીએ કે જેઓ આપણા સૌના હૃદયના કરીબ છે, જેની તકલીફ આપ સૌ અને આપણે સૌ સાંભળીએ તો આપણને એમ થાય આ વખતે પ્રમાણ જ ન થાય આપણે સાંભળતા જ નહીં. આ પ્રોગ્રામના અંતમાં હું એમને આમંત્રણ કરીશ મુફ્તી અસલમ સાહેબ કે આવો અને આ કંઈક આપણા છોકરાઓને અને આઝાદી પૂર્વનું
જે કરવો છે એ સમજાવો. Come on the stage, Mufti Sahab. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا بشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون صدق اللہ العظیم. استاذ محترم اور ذمہ داران مدرسہ نور القرآن اور عزیز طلبہ عظام، ہندوستان میں 2 دن بڑے اہمیت کے حامل ہیں، 15 اگست اور 26 جنوری. 15 اگست کو ہمارا یہ ملک آزاد ہوا تھا اور 26 جنوری کو ہمارا آئین اور ہمارا قانون جو ہے منظر عام پر آیا تھا. آج ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے، فرحت و مسرت کی گھڑی ہے کہ آج وہ دن ہے، آج وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں ہمارا یہ ملک آزاد ہوا تھا. لیکن یہ بات بالکل یقینی ہے کہ اس دیش کو آزاد کرانے میں سب سے زیادہ جانیں دینے والی کوئی قوم، سب سے زیادہ قربانیاں دینے والی اگر کوئی قوم ہے تو یہ مسلمان ہے، اور تاریخ اس پر شاہد ہے. ہمارے اس ملک کو انگریزوں سے آزادی ملی. انگریز جو ہیں اس ملک کے باشندوں کو غلام بنا کر ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم برپا کر رہے تھے، جو اس دیش کے نہیں تھے بلکہ دوسرے ملک سے آ کر اس دیش میں بس گئے تھے اور اس دیش میں حکومت کرنے لگے اور اس دیش پر قبضہ کر چکے تھے. 24 ستمبر عیسوی سن 1599 میں لندن کے کچھ تاجروں نے یہ تہیہ کیا کہ مشرقی ممالک سے تجارت کو شروع کرنا چاہیے، اور اسی غرض سے انہوں نے ایک کمپنی قائم کی جس کا نام تھا ایسٹ انڈیا کمپنی، جس میں 200 سے زیادہ تاجر اور عمرا جو ہیں شریک ہوئے. 21 دسمبر عیسوی سن 1600 میں ملکہ الزبتھ نے شاہی منشور کے ذریعے ایسٹ انڈیا کمپنی کو مشرقی ممالک سے بلا شرکت غیر ممالک تجارت کرنے کے حقوق فراہم کیے. گویا کمپنی کو مشرقی ممالک سے تجارت کرنے کا اجارہ مل گیا. عیسوی سن 1602 میں انگریز جو ہے سب سے پہلے مغربی ساحل سورت میں انہوں نے وہاں سے کاروبار شروع کیا. ان نووارد تاجروں کے لیے ہمارے یہاں کے فرما رواؤں نے بے تعصبی اور دریا دلی کا مظاہرہ کیا اور نہ جانے ان پر کیا کیا احسان کیے، جو بعد میں چل کر باشندگان ہند کے لیے وبال جان بن چکے. رفتہ رفتہ یہ لوگ
پھیلتے گئے، لیکن اس وقت جو ہے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی حکومت قائم تھی اور مضبوط اور مستحکم حکومت تھی، جس کی وجہ سے انہیں اپنے مقصد میں کامیابی اور کامرانی نہیں مل سکی۔ لیکن جب اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو چکی، یعنی 1707 تک ان کو کامیابی نہیں ملی، جب اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی وفات 1707 میں ہوئی تو اس وقت جو ہے دہلی کا مرکز کمزور پڑ گیا اور صوبہ جات میں طوائف الملوکی کا دور شروع ہو گیا۔ طوائف الملوکی مطلب ہر وہ شخص جس کو الگ الگ اسٹیٹ کی جو ہے ذمہ داری دی تھی وہ اس اسٹیٹ کا مالک بن چکا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو موقع مل چکا اور وہ اپنے بالوں پر نکالنے لگی، جس کا افسوسناک سہا سب سے پہلے عیسوی سن 1757 میں نواب سراج الدولہ کے ساتھ پلاسی کے میدان میں رونما ہوا۔ نواب سراج الدولہ انہوں نے یہ بھانپ لیا تھا اپنی دور رست نگاہوں سے، انہوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ یہ انگریز جو ہیں اس پورے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ان کا قبضہ ہو چکا تو یہ ظلم و ستم برپا کریں گے، لہذا انہوں نے اپنی فوجوں کو تیار کیا اور انگریزوں کے مقابلے کے لیے چل دیے، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے اور ان کے ساتھ غداری کرنے والا جو شخص تھا اس کا نام تھا میر جعفر کی غداری کی بنیاد پر نواب سراج الدولہ کو شکست سے دوچار ہونا پڑا اور جو ہے انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس کے بعد بکسر ایک جگہ کا نام ہے، مغربی بہار کے پٹنہ کے قریب ایک مقام ہے، وہاں پر 1764 میں ایک زبردست جنگ ہوئی جس میں شاہ عالم اور اودھ کے نواب جن کا نام تھا شجاع الدولہ، ان دونوں کو شکست ہوئی۔ اب چونکہ بنگال سے لے کر اودھ تک انگریزوں کی حکومت مستحکم ہو گئی اور انگریزوں نے طرح طرح کے ظلم کیے، تو دوسرے نمبر پر انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے والے، انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والے مرد مجاہد شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ حضرت مولانا واضح رشید صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انگریزوں کو، ایسٹ انڈیا کمپنی کو اگر سب سے زیادہ اگر کسی سے خطرہ تھا تو وہ سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ کی حکومت سے تھا، اور انگریز جو ہیں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو راستے کا ایک بڑا پتھر خیال کرتی تھی، اس لیے کہ سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ بخوبی انگریزوں کے ارادوں سے واقف تھے اور اسی لیے وہ انگریزوں کے معاملے میں ذرا برابر لچک اور نرمی روا نہیں رکھتے تھے۔ تو انگریزوں نے یہ عزم مصمم کر لیا تھا اور یہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہر قیمت پر سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ کو راستے سے ہٹانا ہے۔ الغرض ایک معرکہ اور جنگ کے بعد میر صادق نامی غدار کی وجہ سے سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ کو 1799 میں جام شہادت نوش فرمانا پڑا۔ جب ان کی شہادت ہو گئی تو ایک انگریز ان کی لاش کے پاس آ کر فرتے مسرت میں کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ بہرحال میں یہاں مختصر اور جتنا ہو سکے گا اتنا اختصار اپنی بات میں جو ہے کروں گا، اس لیے کہ وقت کی قلت کی بنیاد پر تفصیل سے ہم تاریخ آزادی ہند کو یہاں پر بیان نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع ملا تو تفصیل سے جو ہے
آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ بہرحال خیر 1799 میں حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی شہادت ہوئی تو پھر انگریزوں نے دہلی کا رخ کرنے کا ارادہ کیا، جہاں پر مغلیہ حکومت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ عیسوی سن 1803 میں انہوں نے دہلی پر قبضہ کیا، لیکن وہاں پر بھی سوچی سمجھی پالیسی کے تحت کام لیا گیا، اور وہاں پر یہ طے کیا کہ ملک اور بادشاہت سلطان کے پاس، سلطان کی ملکیت میں باقی رکھتے ہوئے سارے اختیارات جو ہیں کمپنی نے تسلیم کرا لیے اپنے لیے، اور یہ تعبیر طے ہوئی کہ خلق خدا کی ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم کمپنی بہادر کا۔ جب 1803 میں انگریزوں نے سارے اختیارات اپنے قبضے میں لے لیے تو اس وقت شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فرزند و جانشین حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ایک فتویٰ دیا کہ یہ ہندوستان دارالحرب ہے، اور اس فتوے کی وجہ سے مسلم عوام اور علماء کے دل میں جہاد کا جذبہ جو ہے پروان چڑھنے لگا، انگریزوں کے خلاف غم اور غصہ پروان چڑھنے لگا، اور طرح طرح کی تحریکیں وجود میں آئی، اور انہی تحریکوں میں سے ایک تحریک تھی سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ 1818 میں دہلی سے روانہ ہوئے، 50 افراد پر شامل یہ جماعت قریہ قریہ شہر شہر روا دوا ہیں، اور جہاں پر بھی جاتی وہاں ایمان کی بہاریں تازہ ہو جاتی، ایمان و اخلاق اصلاح و تربیت کا پیغام عام ہوتا چلا گیا۔ بہرحال الغرض 1831 میں 300 جیالوں کی یہ جماعت بالا کوٹ کے میدان میں بہادری کے ساتھ جو ہے مقابلہ کیا، اور 300 جیالوں نے اپنے قائد سمیت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے سمیت جام شہادت نوش فرمائے۔ اس کے بعد 1857 میں ابھی انگریزوں کا دہلی پر مکمل قبضہ نہیں ہوا ہے، صرف اختیارات لیے تھے، لیکن 1857 میں مغلیہ حکومت کے جو بادشاہ تھے جن کا نام تھا بہادر شاہ ظفر، انگریزوں نے لال قلعے پر قبضہ کرنے کے پہلے والے دن، اگلے دن بہادر شاہ ظفر جو ہیں ہمایوں کے مقبرے میں مقیم ہو گئے تھے، وہاں سے ان کو گرفتار کر لیا، اور جو ہے پورا دہلی ان کے قبضے میں آ چکا۔ تب ان کے بعد یہ آزادی اور انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنے، انگریزوں کے خلاف آواز اور صدائیں بلند کرنے کی جو ذمہ داری تھی اور علماء کرام نے لی، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، ان کے شاگردان باوفا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حافظ زامن شہید رحمت اللہ علیہ، اور ان کے شاگردان باصفا حضرت شیخ الہند اور حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہما، اور ان کے علاوہ دوسرے بہت سے علماء کرام جو ہیں انہوں نے تحریکیں چلائی، اور انہی تحریکوں میں سے ایک تحریک ریشمی رومال تھی، جس کی تفصیل جو ہے آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کر دی گئی ہے کہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی جو ہے کابل گئے تھے، اور وہاں سے ساری تفصیلات جو ہے ریشمی رومال کے اندر جو ہے بہت چالاکی سے لکھی تھی، مورچوں کے متعلق اور دوسرے قبائل سے جو ہے مدد طلب کی تھی، وہ ساری جو ہے ریشمی رومال میں لکھا ہوا تھا، اور جو ہے عبد الحق نامی شخص سے جو ہے وہ خط روانہ کیا، اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ مولانا عبد الرحیم صاحب سندھی تک یہ خط پہنچا دیا جائے تاکہ وہ جو ہے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے، ان تک یہ خط پہنچ جائے۔ لیکن بدقسمتی سے ایک انگریز افسر کے ہاتھ میں یہ خط لگ گیا تھا، اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو ایک فتوے کے بہانے سے وہاں سے بلوایا گیا اور مالٹا کی جیل میں جو ہے بند کر دیا گیا۔ 3 سال 2 مہینے 23 دن تک شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو ہے مالٹا کی جیل میں رہے۔ وہاں پر نہ جانے ان کے ساتھ جو ہے کیسا جو ہے برتاؤ کیا گیا، کتنی تکلیفیں مشقتیں جو ہیں ان پر صعوبتیں جو ہے ڈالی گئی۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مالٹا کی جیل سے جو ہے
رہائی عطا فرمائی، اور جو ہے یہ لوگ اپنی کوششوں میں لگے رہے، اور جو آخر میں برادران وطن کو بھی جو ہے شامل کیا، مہاتما گاندھی اور سبھاش چندر بوس، اور اس کے علاوہ بہت سے برادران وطن کو بھی اپنے ساتھ لیا، اور آخر میں 1947 میں درمیانی رات میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ ہندوستان آزاد ہو گیا۔ پیارے بچوں، یہ تو مختصر میرے بس میں جتنا تھا اتنے اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان کی، لیکن یہاں پر ایک حقیقت سمجھنے کے قابل ہے کہ ہندوستان جو آزاد ہوا، آپ کو بھی اب احساس ہو چکا ہوگا کہ اس میں سب سے زیادہ اگر کسی نے قربانی دی ہے تو مسلمان علماء کرام اور عوام نے دی۔ ڈاکٹر ولیم 1857 کی جنگ کے بعد رپورٹ برطانوی حکومت کو یہ رپورٹ بھیجتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی جنگ جو ہے مسلمانوں نے ہی لڑی ہے، اور جب تک مسلمانوں کے دل میں جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک ہم مسلمانوں پر حکومت نہیں کر سکتے، لہذا اگر مسلمانوں پر حکومت کرنی ہے تو ان کے دل سے جذبہ جہاد کو نکالنا ہوگا اور ان کی مقدس کتاب قرآن کریم کو ختم کرنا ہوگا۔ تو 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جو ہے جلا دیے گئے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے علماء کرام اور مسلم عوام کو، علماء کرام کو جو ہے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ عیسوی سن 1864 میں انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی علماء کرام ہیں یا وہ جو مولویانہ وضاقتہ جو ہے اپنائے ہوئے ہیں، جو بھی لمبی داڑھی اور کرتے والا ہے، ان سب کو پھانسی پر لٹکا دو۔ تو اس وقت جو ہے 2 لاکھ مسلمانوں کو پھانسی پر لٹکایا گیا تھا، جس میں سے 51,500 جو ہے علماء کرام تھے۔ دہلی میں ہی 500 علماء کرام کو جو ہے پھانسی پر لٹکایا گیا تھا۔ چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس میں علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکائی گئی ہوں۔ 1857 کی جنگ کے بعد اگر انگریزوں کی نظر میں سب سے معتوب جماعت اگر کوئی تھی تو وہ علماء کرام کی جماعت تھی۔ اور جو ہے مورخ لکھتا ہے، انگریز مورخ لکھتا ہے کہ 1857 کی جنگ کے بعد انگریز جو ہے مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے کہ وہ ان کے اصلی دشمن ہو، حتیٰ کہ ہزاروں عورتوں نے ان فوجوں سے بچنے کی خاطر، اپنی عزت کو بچانے کی خاطر جو ہے کنویں میں جو ہے کود پڑی۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس ہندوستان کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا، جس ہندوستان کی خاطر مسلمانوں نے اپنی جانیں گنوا دی، جس ہندوستان کی خاطر مسلمانوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، اپنے بچوں کو یتیم کیا، اپنے خون کو پانی کی طرح بہایا، اپنی گردنوں کو سولی پر لٹکایا، آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کا جینا دوبر کیا جا رہا ہے۔ آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو باقی ہند قرار دیا جا رہا ہے۔ آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو بے وفا اور مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ آج اسی ہندوستان میں جس ہندوستان کی خاطر مسلمانوں نے سب کچھ لٹا دیا، مسلمانوں کے ساتھ سوتیلا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ آج اسی ہندوستان میں مساجد کو مسمار کیا جا رہا ہے، مدارس کو بند کیا جا رہا ہے، اور عبادت خانوں کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے۔ آخر وہ کون سی وجہ ہے جس کی خاطر مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے؟ معلوم کیا جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ظلم و ستم اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ کسی نے کیا ہی خون کہا ہے کہ کٹتے ہی رہے بستی میں ہم راہبروں کی، کٹتے ہی رہے بستی میں ہم راہبروں کی، آنکھوں میں سلاخیں رہی ہم دیدروں کی، لوٹی گئی عزت تو ہمارے ہی گھروں کی، لوٹی گئی عزت تو ہمارے ہی گھروں کی، کاٹی گئی فصلیں تو ہمارے ہی سروں کی۔ اس دیش میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ، اس دیش میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ، بس جرم ہے اتنا کہ مسلمان ہیں ہم لوگ۔ میں ان مسلم دشمن ذہنوں سے پوچھنا چاہوں گا، میں ان تمام لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا جو مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، میں ان تمام لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو مسلمانوں کو باغی ہند قرار دیتے ہیں، مسلمانوں کو بے وفا کہتے ہیں، کہ یہ ہندوستان کو اتنا حسین و جمیل کس نے بنایا؟ مرکز توجہ بنا ہوا یہ لال قلعہ کس نے بنایا؟
जगमगाती हुई जामे मस्जिद और मक्का मस्जिद किसने बनाई? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के इत्तेहाद का सबूत देने वाला ये 4 मीनार किसने बनाया? अरे हिंदुस्तान के माथे का सिंदूर, ये ताजमहल किसने बनाया? ये सब मुसलमानों की देन है, मुसलमानों की मरहून मिन्नत है। अगर इसके बावजूद भी तुम नहीं मानते तो लाल किले में हमारी मस्जिद मौजूद है, लाल किले में कुरानी आयत अरबी का हरीरात मौजूद है, कुतुब मीनार जो है कुरानी आयतों से जगमगा रहा है। अलगर्ज जितने भी आसार कदीमा है वो तमाम के तमाम कुरानी आयतों से भरपूर है। तुम्हें मजबूर होकर यह कहना पड़ेगा कि इस देश का वफादार, सच्चा वफादार और इखलास के साथ मोहब्बत करने वाला अगर कोई है तो मुसलमान है। इसलिए बेहतर यही है कि ना किसी कौम को बेवफा की निगाह से देखा जाए, किसी कौम को किसी कौम के खिलाफ हथकंडे अपनाए जाए, सुनहरी कुर्सियों पर बैठकर वोटों की भीख से इक्तिदार को हासिल करके कोई शहंशाह हिंद नहीं बन सकता है। अगर ये हुक्मरान ये चाहते हैं कि मुसलमान जो है खत्म हो जाए और मुसलमानों के खिलाफ अगर जो ये हथकंडे बंद नहीं किए गए, अगर मुसलमानों के खिलाफ जो है साजिशें और जो है तदबीरें हो रही है अगर उसको बंद नहीं किया गया तो मुसलमान तो वो है कि अगर तुम जितनी मर्जी चाहो, जितनी तदबीरें चाहो अपना लो, तुम मुसलमानों का बाल भी नीचा नहीं कर सकते। इसलिए कि मुसलमान के पास एक ऐसा हथियार है जिसके सामने सारे हथियार जेर है। मुसलमान अगर अपने हाथों को उठाएगा तो दुनिया की काया पलट कर रख देगा। तुम्हारी फरियाद जो है सिर्फ और सिर्फ कुर्सियों तक और फर्श तक है, मुसलमान की फरियाद की परवाज जो है अर्श तक है। इसलिए जो है हर कौम को दूसरी कौम से जो ये मुखालफत और ये जो है एक कौम के मुकाबले में दूसरी कौम के मुताल्लिक जो अनापरस्ती ये बंद करना चाहिए और जो है मुसलमानों को इस देश का सच्चा वफादार समझना चाहिए। उसी में सबकी भलाई है, मोहब्बत में ही भलाई है, नफरत में कभी भलाई नहीं हो सकती। और मुसलमानों, मैं तुमसे भी कहना चाहता हूं कि अपना तवक्कुल अल्लाह पर कामिल रखो। अल्लाह ने जो अहकाम तुमको दिए हैं उन अहकाम को अपनाओ। ये सारी चीजें तुम्हारे साथ इसलिए पेश आ रही है कि तुम भी कसूरवार हो, तुमने अल्लाह तबारक व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को पसे पुश्त डाल दिया, जिसकी वजह से तुम्हारी ये नौबत आई। इसलिए अगर हम अपने दिल में अल्लाह से होने का यकीन पैदा कर लेंगे, गैर से कुछ नहीं होता उसका यकीन पैदा कर देंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जरूर कामयाब करेंगे। ये मैं नहीं कहता हूं, कुरान करीम कहता है वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुम लअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम सच्चे पक्के मोमिन हो। तो लिहाजा सच्चे पक्के मोमिन बन जाओ तो इंशाअल्लाह जरूर तुम कामयाब हो जाओ। बस मैं अपनी बात इसी पर खत्म करूंगा कि इबादत की तरह मैं ये काम करता हूं, इबादत की तरह मैं ये काम करता हूं, हर सुबह हर शाम करता हूं। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। મને એમ થતું કે કાશ આ વર્તમાન ખતમ જ ન થતું. તમને પણ થયું ને? મને પણ થયું કે હસરત આમને આમ જ તકલીફ કરતા રહે અને આમને આમ જ વક્તવ્ય આપતા રહે, પણ સમય આપણને પકડી રાખે છે. એટલે હવે વધારે આપનો સમય ન લેતા પ્રોગ્રામના અંત તરફ જવું એ પહેલા પાર્ટિસિપેટ કરેલા તમામે તમામ બાળકોને નેગેટિવના સેક્રેટરી શ્રી હનીફ સર તરફથી 100 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. નેગેટિવ સંસ્થા મદરસા નૂર માનીયા મદરસા ધરમપુરા તરફથી પાર્ટિસિપેટ કરેલા બાળકોને 200 રૂપિયા આપવામાં આવી રહ્યા છે. હવે મુફ્તી અસલમ સાહેબ ને મદરસા તરફથી 500 રૂપિયાનું રોકડ ઇનામ આપવામાં આવે છે. હવે આગળ વધીએ.
બહુ સમય આપનો નહીં લઉં. હવે આપણે એવી શખ્સને અહીંયા સ્ટેજ ઉપર આમંત્રણ આપવા જઈ રહ્યા છીએ જે આપણા માટે ખૂબ જ અગત્યની છે અને એ મારા અને તમારા બંનેના ઉસ્તાદ છે. હું दुआ માટે आमंत्रित करीश अल्लामा मौलाना हसदुल्ला साहब ने कि हजरत आए और अपनी महफूज दुआ से हम सबको मालामाल करें. प्लीज हजरत कम ऑन द स्टेज. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہر وقت ہر گھڑی تیری نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں اور ہر وقت تیری احسان ہم پر بارش کی طرح برس رہے ہیں. یا اللہ پھر بھی ہم ان چیزوں سے بے خبر ہیں اور ہم غافل ہیں. یا اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما. یا اللہ ہمیں تیرا فرما بردار بندہ بنا. یا اللہ ہمیں تیرا فرما بردار بندہ بنا. یا اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا. یا اللہ ہمیں تیرے احکام پر اور تیرے محبوب ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا. یا اللہ دین پر چلنے والا بنا. یا اللہ ہمیں دین پر چلنے والا بنا. یا اللہ جن اعمال سے تو راضی ہوتا ہے یا اللہ ان اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما. ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں جو دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے اسے دور فرما. تیری محبت اور تیرے محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ اس حالات میں اور ان ملک کے موجودہ حالات میں مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ مسلمانوں کو اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ صراط مستقیم پر مسلمانوں کو چلنے کی توفیق عطا فرما. جو مسلمان پریشان حال ہیں جن کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے بے قصور ہیں یا اللہ ان کو تمام کو رہائی کے فیصلے فرما. یا اللہ ملک کے حالات کو درست فرما. یا اللہ ملک کے حالات کو درست فرما. یا اللہ ان حالات میں مسلمانوں کو تیری طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں کی جان کی مال کی اور عزت و آبرو کی ہر چیز کی حفاظت فرما. جہاں کہیں دنیا میں مسلمان پریشان حال ہے یا اللہ تمام مسلمانوں کی مال کی جان کی عزت و آبرو کی ایمان کی ہر چیز کی حفاظت فرما. یا اللہ سنتوں کو اختیار کرنے کی اور اپنی زندگی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی جیسے بنانے کی توفیق عطا فرما. صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری ذات میں بھی اور ہمارے خاندان اور ہمارے اس بستی میں اور پورے ملک میں دین حق کو زندہ فرما. یا اللہ دین پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام مدارس کی اور مساجد کی خانقاہوں کی اور دین کے ہر شعبے کی حفاظت فرما. اس میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ فلاح و بہبودی کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. اصلاح کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ تیری مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اپنی نفس کی اطاعت سے نفس کے پیچھے چلنے سے اور شیطان کے دھوکے میں آنے سے ہماری حفاظت فرما.
یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کی لائن سے جو دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جن شرور فتن سے پناہ چاہی ہے یا اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ جزا اللہ عنا محمد بما هو اهله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا سبحان الله اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون